Welcome again to Introduction to Sociology class, and today we will start a topic that is social stratification. ये भी social structure के अंदर ही आता है. Stratification means layer. ये geology से निकला है. Geology में stratum हम कहते हैं layer को. ठीक है, ये देख सकते हैं एक जियोलॉजिस्ट है जो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अर्थ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि अर्थ में पुराने ज़माने में क्या क्या गुजरा है, कौन से दौर गुजरे हैं. ठीक है ना. दुनिया जो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो इसमें जो लेयर्स होते हैं ये अपने अपने दौर को दर्शाते हैं कि अपने अपने दौर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसी तरह सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं कि माशरे में ऊंच नीच. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स समाजी ऊंच नीच. माशरे में जब हम ऊंच नीच करते हैं, और ये हर जगह मौजूद होती है. ठीक है, बचपन में भी जब हम खेलते हैं तो ऊंच नीच होती है. कुछ बच्चे जो होते हैं वो बला बन जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो पुलिस बन जाते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो तालिबान बन जाते हैं, कुछ बच्चे फौजी बन जाते हैं. हर एक माशरे में ऊंच नीच होती है. क्लास में भी होती है, घर से लेकर माशरे तक, सियासी निज़ाम, माशरती निज़ाम. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. तो लफ्ज़ी माना इसका ये है, जब हम माशरे को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. अब इसका सोशियोलॉजिकल डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी into different social classes, caste, states, races, genders, nationalities, creeds, ethnicities, etc. मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, और ये हायरार्किकल ऑर्डर में होती हैं, जिसे हम पश्तो में कहते हैं सर दपा से सर. यानी एक लोअर क्लास होती है, उसके ऊपर अपर क्लास होती है, हर एक तबके के ऊपर दूसरा तबका होता है. ठीक है, हायरार्किकल ऑर्डर होता है. एक सबसे पावरफुल, एक लीस्ट पावरफुल, एक सबसे मालदार, एक लीस्ट मालदार. ठीक है, ये जो होता है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, माशरे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज की वजह से बनते हैं, और डिफाइन भी इनको, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को माशरे के नॉर्म्स एंड वैल्यूज करता है. और अगर आपका रोल माशरे में बड़ा है, स्टेटस हाई है, तो ऑब्वियसली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आपका क्लास जो है वो बड़ा होगा. ठीक है, ये ब्रिटिश इंडिया से ली गई तस्वीर है, जिस दौर में यहाँ पर गोरे लोगों का राज था. आजकल भी गोरा रंग हमें बहुत पसंद होता है, फेयर एंड लवली वगैरह हम खरीदते हैं. ठीक है, फेयरनेस क्रीम्स, ओलेवेरा वगैरह, गार्नियर. अब हम आते हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ, या टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, के स्ट्रेटिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं. तो स्ट्रेटिफिकेशन का सबसे कॉमन टाइप जो आजकल बहुत कॉमन है, उसे हम कहते हैं सोशल क्लास. इसको हम उर्दू में कहते हैं तबका. ठीक है, ये जो होता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पर होता है, माशरती या माशी या इक्तिसादी जो मकाम है माशरे में हमारा, उस पर होता है.
اگر آپ کا ذریعہ معاش جو ہے وہ رسپیکٹیبل ہے، پاورفل پوزیشن ہے، آپ کی جاب اچھی ہے، آپ کا کاروبار اچھا ہے، آپ کی کوئی کمپنی وغیرہ ہے، تو آپ کا سوشل کلاس جو ہوگا وہ اپر کلاس ہوگا. اگر آپ بے روزگار ہیں یا آپ غریب ہیں، کسی دوسرے انسان کی نوکری کرتے ہیں، تو آپ کی سوشل کلاس جو ہے وہ کم ہوگی. اس میں صرف پیسے پر یہ بیس نہیں ہوتا، اس پہ پاور بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا پوزیشن پاورفل ہے تو آپ کی کلاس جو ہے وہ اونچی ہے. اگر آپ لیس پاورفل ہیں تو یو آر امنگ دا لوور کلاسز. سملرلی اس کا تعلق عزت سے بھی ہے. کچھ جابس جو ہوتے ہیں اس میں عزت زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں آنریبل جج، ہز ایکسیلنسی، آنریبل پرنسپل. تو یہ کچھ جابس جو ہوتی ہیں اس میں عزت زیادہ ہوتی ہے. کچھ جابس جو ہوتی ہیں اس میں عزت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کاسٹ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ذات پات سسٹم، کاسٹ سسٹم. جب بھی کاسٹ سسٹم کی بات آتی ہے تو بر صغیر پاک و ہند کی بات ضرور آتی ہے. یہ تاریخ میں کاسٹ سسٹم نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے معاشرے میں. ابھی بھی پاکستان میں ہماری ایک مسکنسیپشن ہے کہ ذات پات جو ہے صرف ہندو معاشرے میں ہے. نو، دس از ناٹ رائٹ. ہمارے پاکستانی معاشرے میں، پختون معاشرے میں بھی جو ہے وہ ذات پات بہت زیادہ تھی اور ابھی بھی کچھ شکلوں میں موجود ہے. فار ایگزامپل پشتون معاشرے میں ہم کہتے ہیں خان خیل، جن کی زمین ہوتی ہے، صاحب جائیداد ہوتے ہیں، ان کو ہم خان خیل کہتے ہیں. ان کی جو ہوتی ہے سٹیٹس سب سے ہائی ہوتی تھی یا ابھی بھی ہے. اس کے بعد مولا خیل یا کاکا خیل یا میاں خیل آتے ہیں. یہ لوگ وہ ہوتے تھے جن کی زمین تو نہیں ہوتی تھی لیکن ان کا تعلق مذہب سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. مذہبی گھرانے ہوتے تھے، مسجد میں امامت یا مدرسے میں پڑھانا یا اساتذہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. یہ لوگ عالم ہوتے تھے یا پیر ہوتے تھے، ملنگ ہوتے تھے. تو ان لوگوں کی بھی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. اکثر ان کی عزت جو ہوتی تھی وہ راجاؤں، مہاراجاؤں، خان وغیرہ کی جتنی یا ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. آج کل بھی اجمیر شریف جو ہے خواجہ معین الدین چشتی، سب سے بڑا مزار ہے ان کا، سب سے مشہور ہیں. ابھی بھی قوالی میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نوشہرہ، آپ سارے زیادہ تر نوشہرہ کے ہیں تو کاکا سے جو ہیں. اس کے علاوہ ان کے والد صاحب جو تھے مست بابا اور بادر بابا، اور تو یہ جو ہیں سارے صوفی بزرگ گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی اولاد کی ابھی بھی بہت زیادہ قدر اور عزت کی جاتی ہے. اس کے بعد کاسٹ سسٹم میں، پشتون کاسٹ سسٹم میں سب سے آخر میں کسب گر لوگ آتے ہیں. اب ویسے تو محنت کرنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پھر خاص کر انگریزوں کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جو لوگ خود کا کوئی کسب کرتے تھے، کوئی محنت کا کام کرتے تھے، تو برٹش امپائر میں ان کو جو ہے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. برٹش جو لوگ تھے وہ زیادہ تر جاگیردار اور یا میاں مولا کو زیادہ عزت دیتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو جاگیریں دیتے تھے. جو کاروباری لوگ تھے ان کے ساتھ وہ اتنا اسے اپنا رقیب سمجھتے تھے. تو جو کسب کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دا جولاگان، دوبیان، ترکانان،
ٹھیک ہے. یا اس میں سب سے حقیر جو پیشہ ہے اس کو ہم ڈم کہتے ہیں, شاخیل جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اسے شاخیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں بادشاہ مہاراجہ کی بہت سارے وہ ہوتے تھے. ایک تو اس کی بیوی ہوتی تھی, ملکہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ بہت زیادہ اس کے اسے میں کیا نام دوں, حرم ان کا ہوتا تھا. تو اس میں سلیو گرلز یا ونزا جسے پشتوں میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوتے تھے ان کا کام بادشاہ کو انٹرٹین کرنا ہوتا تھا, مہاراجاؤں کو, رانیوں کو. تو وہ جو ہوتے تھے موسیقی, شاعری وغیرہ وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتے تھے. تو ان کی جو اولاد ہوتی تھی تو وہ چونکہ بادشاہ کی اولاد بھی ہوتی تھی, لیجٹمیٹ نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی اسی لیے اس کو ابھی تک ہم لوگ شاخیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو کاسٹ سسٹم کے بارے میں کچھ باتیں تھی. انڈیا میں براہمن, شودر اور ویش اور کشتریا یا راجپوت جو ہوتے ہیں وہ فوجی, راجہ مہاراجہ ہوتے تھے. راجپوت کا مطلب یعنی راجاؤں کے پتر یا اولاد. براہمن جو ریلیجیس, جس طرح یہاں پر میاں خیل ہے اسی طرح وہاں پر براہمن. جس طرح یہاں پر خان خیل ہے اسی طرح وہاں پر راجپوت. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی بہت زیادہ راجپوت ہیں, بہت سارے راجپوت مسلمان بھی ہو گئے تھے. پشاور میں بھی بہت زیادہ راجپوت ہیں. اس کے علاوہ ویش جو ہوتے تھے وہ کسب گر ہوتے تھے, لیکن ہندو معاشرے میں کسب کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا, اتنی بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے خاص کر نوشہرہ میں آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے کاروبار تھے وہ ہندوؤں کے پاس تھے. ٹھیک ہے, ہندو جو تھے وہ they were having a lot of money, especially in Kent cities. جتنے بھی کینٹ سٹیز تھے وہاں پر بڑے بڑے کاروبار, بڑے بڑے ٹھیکیدار وہ ہندو ہوتے تھے کیونکہ وہ کاروبار کو اچھا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, محنت کرنے کو. اس کے بعد شودر, ان کا کام جو ہے وہ براہمنوں کی خدمت کرنا ہے. اس کے علاوہ اچھوت وہ لوگ ہیں جو اپنے ذات کے باہر شادی کرتے تھے تو وہ اچھوت بن جاتے تھے, انٹچیبل. دالیت, اس کو گاندھی جو تھا, مہاتما گاندھی, اس نے ہریجن کا نام دیا, لیکن ہریجن کہتے ہیں پیپل, چلڈرن آف گاڈ, بھگوان کے بیٹے. لیکن ابھی بھی لوگ اسے دالیت بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دالیت اچھوت. تو ان سے پھر وہ کام کیا جاتا تھا جو معاشرے میں دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد ہم اسٹیٹ سسٹم کی طرف آتے. اسٹیٹ, ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں پراپرٹی بزنس کو. ٹھیک ہے, تو ریئل اسٹیٹ سسٹم کا نام جب بھی آتا ہے تو یورپ کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے, فیوڈل سسٹم, جاگیرداری نظام. اور برٹش دور میں جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے بھی یہاں پر جاگیرداری نظام لانچ کیا. مغل پیریڈ میں جب یہاں پر مغل امپائر تھا تو وہاں پر جاگیر سسٹم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, منصبداری سسٹم ہوتا تھا. اگر آپ جو ہیں مغل امپائر کے آپ کو منصب ملتا تھا, فار ایگزامپل جس طرح نوشہرہ میں خوشحال خٹک بابا ہوتے تھے, ان کے دادا وغیرہ اکوڑا, ملک اکوڑ کو سب سے پہلے منصب ملا تھا, اسی لیے اکوڑا خٹک کے نام سے مشہور. یہ بیچ میں دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو. تو اسٹیٹ سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں لینڈ اور پراپرٹی اونرشپ کے بیس پر
ڈویژن کی جائے معاشرے میں. تو یورپ میں یہ نظام ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا, اس کے جاگیردار ہوتے تھے جسے لارڈ اور لیڈیز ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لارڈ, مائی لیڈی. اس میں پھر اپنے کیٹیگریز ہوتے تھے, بیرن, ڈچس وغیرہ وغیرہ. تو جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے بھی منصبداری سسٹم ختم کر. منصب یہ ہوتا تھا کہ ایک بندے کے پاس منصب ہوتا تھا, جب وہ مر جاتا تھا یا ریٹائر ہو جاتا تھا تو سارا اس سے جو اس کو جو پراپرٹی دی ہوئی ہوتی تھی مغل امپائر نے, وہ سارا واپس بادشاہ کے پاس چلا جاتا تھا. فار ایگزامپل, اگر ایک ملکہ کوٹ تھا, ٹھیک ہے, تو یا خوشحال خٹک تھا, اس کا جتنی بھی دولت تھی وہ اس کے منصب کے ساتھ جڑی تھی, ٹھیک ہے, اس کی جاگیر نہیں تھی. جب اس نے مغل امپائر کی خلاف تحریک چلائی تو اس کی ساری جو پراپرٹی تھی وہ ضبط کر لی گئی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو مغل نوکری جو کرتے تھے مغل منصب پر جو ہوتے تھے تو وہ بہت Okay, so we were talking about estate system. تو اسٹیٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ جاگیرداری نظام ہوتا ہے, کیونکہ برٹش ڈائریکٹلی, انگریز جو تھے ان کی پاپولیشن کم تھی اور انڈیا میں بہت سارے لوگ, ان کی پاپولیشن زیادہ ہے, تو ڈائریکٹلی وہ ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. دیٹس وائی they tried to control India indirectly. یہاں کے لوگوں کو وہ راجہ, مہاراجہ, نواب, خان بہادر, سر وغیرہ وغیرہ کے خطاب دے کر یہاں پر ان کی حکومت ہوتی تھی, ٹھیک ہے, راجہ مہاراجاؤں کی, نوابوں کی, ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ جو ہوتے تھے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی, پہلے زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی, اس کے بعد پھر برٹش امپائر, وہ برٹش سٹیزنز ہوتے تھے. فارن پالیسی جو تھی وہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں ہوتی تھی. تو دیٹس ہاؤ دے کنٹرولڈ سب کانٹیننٹ تھرو یہاں کے لوکل پیپل, ٹھیک ہے. یہاں کے جتنے بھی ابھی یہاں پر اپنے آپ کو بہت زیادہ وطن پرست یا قوم پرست بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہیں, شاہ محمود قریشی ہو گیا, یا جو ہیں یہاں پر نواب وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے, مہاراجہ وغیرہ ہو گئے, سوات وغیرہ کے, مردان وغیرہ کے, تو یہ سارے جو ہوتے تھے ایک دور میں برٹش امپائر کے لیے کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. جب انگریز چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں سیاست وغیرہ شروع کر دی. تو اس کو ہم کہتے ہیں جاگیرداری نظام. تو آج کل بھی یہ فاٹا میں بہت زیادہ تھی, جب ایف سی آر کا قانون نہیں بدلا گیا تھا ابھی تو انضمام ہو گیا, انضمام الحق ہو گیا ہے فاٹا کا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ, لیکن وہاں پر جاگیرداری نظام ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پرانے پشتون سوسائٹی, پرانے معاشرے میں جاگیرداری نظام نہیں ہوتا تھا بلکہ ویش سسٹم ہوتا تھا. ویش کہتے ہیں شیئرنگ, یعنی شاملات ہوتی تھی. سارا جو زمین ہوتی تھی تمام قبیلے کی, پشتون قبیلے کی شریک ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اگر جس نے جو شادی کرتا تھا بس وہ اپنے بڑوں سے پوچھتا تھا کہ میں کہاں پر گھر بناؤں, تو وہ ان کو کہہ دیتے تھے بس یہاں پر پہاڑ کے ساتھ یا نہر کے ساتھ, یہ تو ہمارا علاقہ ہو گیا, ٹھیک ہے. انتقال وغیرہ نہیں ہوتا تھا, ریٹن کچھ نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس کی پراپرٹی ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے, بس شیئرنگ ہوتی تھی, ویج سسٹم ہوتا تھا. برٹش امپائر کے بعد جاگیرداری نظام آ گیا, انہوں نے سردار اور ملک وغیرہ بنا دیے. فاٹا میں بھی, بلوچستان میں بھی بہت عرصے سے جو ہے اسٹیٹ سسٹم ہے, سندھ میں بھی جو ہے وڈیرا سسٹم ہے, اسی طرح پنجاب کے گاؤں میں چودھری سسٹم ہے.
اس کے بعد نیشنلٹی کے بیسس پر بھی سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے، معاشرتی تقسیم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس یو ایس پاسپورٹ ہے تو آپ بہت سارے ملکوں میں بغیر ویزے اپلیکیشن کے جا سکتے ہو. آپ ایئرپورٹ پر جس طرح ہی اترو گے آپ کو ویزا لگ جائے گا. ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا تو اس کے پاس نیوزی لینڈ کا ویزا تھا. ٹھیک ہے. اور میرے پاس پاکستانی ویزا تھا. تو جب ہم دبئی گئے تھے تو میرا پروسیس بہت زیادہ لمبا تھا. ٹھیک ہے. ایئرپورٹ پر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ یورپین پاسپورٹ ہے، امریکن، کینیڈین، آسٹریلین، تو آپ سے پھر پوچھا نہیں جاتا. اسی طرح پچھلے دنوں ایک فن لینڈ سے ایک لڑکی موٹر بائک پر آئی تھی. ٹھیک ہے. تو فن لینڈ کا اگر پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو اگر آپ اپنے بائک پر بارڈر کے پاس چلے جائیں، اپنا پاسپورٹ دکھائیں کہ میں بھائی فن لینڈ کا ہوں یا ناروے کا ہوں، سویڈن کا ہوں، تو آپ کو بارڈر پر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دکھائیں کہ میں افغانستان کا ہوں، پاکستان کا ہوں یا بنگلہ دیش کا ہوں، سوڈان وغیرہ کا ہوں، تو آپ کو جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح جینڈر کے بیسس پر بھی معاشرے میں ہم تقسیم کرتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس اور رول بہت ہائی ہوتا ہے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریش، ڈویژن آف ہیومینٹی بائی فزیکل فیچرز، نسل کی بنیاد پر بھی انسانی معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آج کل امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر تحریک جاری ہے، اسی طرح پاکستان میں ہم بات نہیں کرتے لیکن یہاں پر بھی بہت زیادہ نسلی تعصب ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ میجورٹی سے بلونگ نہیں کرتے تو آپ کے بارے میں مختلف سٹیریوٹائپس ہوتے ہیں. جس طرح ڈرامے میں ہمیشہ چوکیدار کا رول جو ہوتا ہے وہ پٹھان ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پٹھان دکھاتے ہیں. یا بلوچی جو ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار سارے بلوچی جاہل ہیں، یا سندھی جو ہیں وہ سارے غریب ہیں. تو اس طرح کے ریشل سٹیریوٹائپس یہاں پر بھی ہیں. انڈیا میں بھی سردار جی وغیرہ کو، کیونکہ وہ مائنورٹی میں ہے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ سعودی عرب چلے جائیں یا مڈل ایسٹ کے ممالک چلے جائیں تو وہاں پر پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشیوں کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یا افغانستان میں فارسیوان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر پشتون جو ہے وہ پاورفل پوزیشنز پر ہیں. تو یہ پاور جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو میڈیا میں بھی، جابز میں بھی، ہر چیزوں میں وہ پھر آگے ہوتے ہیں. اسی طرح ایتھنیسٹی، کلچر، لینگویج اور بلڈ، یہ تو ہم نے بات کر لی. کمیونلزم یا سیکٹیرینزم، جب معاشرے میں پاکستان میں بھی یہ کمیونلزم بر صغیر میں بلکہ پہلے سے ہے. پاکستان موومنٹ اسلام کے نام پر ہوئی تھی. اسی طرح ہندو مہاسبھا وغیرہ، ایون کانگریس جو تھی وہ ہندو ڈومینیٹڈ پارٹی تھی. اور پرانے دور سے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مذہب کا بہت رول رہا ہے. ابھی بھی محرم میں آپ نے دیکھا شیعہ لوگوں کو لوگ تھوڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اتنے پاورفل پوزیشنز پر نہیں ہیں. چند ایک شیعہ فیملیز جو ہیں وہ پاورفل پوزیشنز پر موجود رہی ہیں. قائد اعظم واز شیعہ، بھٹو فیملیز شیعہ، لیکن اگر میجورٹی آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کی حالت یعنی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سنی مسلمانوں کی ہے. اسی طرح بریلوی اور دیوبندی تقریباً ڈرا ہے. اس کے بعد آپ کرسچنز کو دیکھیں جو
स्वीपर की जॉब होती है पाकिस्तान में तो वो हमेशा क्रिश्चियन अदा करता है, ठीक है। इसी तरह कायदियानी जो होता है तो हमेशा वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है पाकिस्तान में। कोई भरोसा नहीं है कि जब उसको कत्ल कर दिया जाए, कब उसको जो है कब वो कोई उसको मार दे, ठीक है। तो ये जो होता है मज़हब की बुनियाद पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पर फिर मुस्लिम टारगेट होते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक पावर से होता है, ठीक है। एक मुल्क में एक मज़हब पावरफुल पोजीशन में है तो उनकी इज्जत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल आगा खान या इस्माइली जो हैं वो शिया हैं, लेकिन मुस्लिम लीग को आगा खान, सर आगा खान ने बनाया था, ठीक है। तो इस्माइली जो है वो थोड़े से पावरफुल हैं, तो वी कैन नॉट से दैट इस्माइली इज अ माइनॉरिटी। तो ये पावर से बिलोंग करता है, ठीक है। एक तबका अगर पावरफुल है तो उसका मकाम, उसका क्लास जो होता है वो हाई होता है। तो इसी के साथ आज का क्लास अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह in next class we will study all these forms of stratification in detail. Thank you very much.